बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहले तो अल इल्म एजुकेशन सिस्टम की जानिब से हज की सआदत हासिल करने वाले तमाम हुज्जाज इकराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम। और जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस मुबारक सफ़र को सबके लिए आसान फरमाए और तमाम इबादात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। तो आज के इस डीप डाइव में हम हज के सफ़र के उन अमली मराहिल का तज्जिया करेंगे जो घर से निकलने से लेकर सऊदी अरब के होटल तक पहुंचने में पेश आते हैं। मतलब लोग अक्सर रूहानियात की बात करते हैं, लेकिन जो इंतज़ामी सफ़र है ना, उस पर कम बात होती है। अच्छा देखें, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हम समझते हैं कि हज सिर्फ तवाफ और सई का नाम है, लेकिन असल में ये सफ़र एक मुकम्मल इंतज़ामी और ज़ब्त और रब्त का अमल है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी ये सिर्फ रूहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी मश्क है जिसमें इंसान को कदम कदम पर कवानीन और नज़्म ज़ब्त की पासदारी करनी पड़ती है, और इसकी शुरुआत घर से ही हो जाती है। हाँ, और अगर हम घर से रवानगी की बात करें तो सफ़र की कामयाबी का इन्हिसार ही इस बात पर है कि आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल है। घर से निकलते वक्त अपना पासपोर्ट, वीज़ा और ख़ास तौर पर वो जो येलो वैक्सीनेशन कार्ड होता है, वो लाजमी चेक करना चाहिए। सही, ये कार्ड हज कैंप से मिलता है और इसके बिना सफ़र नामुमकिन है। एग्जैक्टली। फिर जब आप किसी भी एयरपोर्ट, मिसाल के तौर पर पेशावर या मुल्तान एयरपोर्ट पर एंटर होते हैं, तो दाखिल होते ही जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, यानी एएसएफ या एफआईए वाले, वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं। जी हाँ, और यहीं से असल चेकिंग शुरू होती है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ समझना चाह रही थी। ये जो येलो वैक्सीनेशन कार्ड है, इस पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है? मतलब आम इंटरनेशनल सफ़र में तो ऐसी सख्ती नहीं होती। असल में ये एक आलमी हेल्थ प्रोटोकॉल का हिस्सा है। देखें, पूरी दुनिया से लाखों हुज्जाज एक ही वक्त में एक ही जगह जमा होते हैं। बहुत बड़ा मजमा होता है। बिल्कुल। तो आलमी इदारा सेहत यानी WHO, उन्होंने ये लाजमी करार दिया है कि वबाओं को फैलने से रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ये सिर्फ सऊदी अरब का कानून नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए है। अच्छा, मतलब ये आलमी सतह की रिक्वायरमेंट है। ये ज़रूरी पॉइंट है। फिर जब मुसाफिर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है, तो सबसे पहले स्कैनिंग का मरहला आता है। जी, वहाँ आपका सामान मशीन से गुजारा जाता है। हाँ, और जेबों से तमाम धात की अशिया, यानी मेटल की चीज़ें निकाल कर एक प्लास्टिक की टोकरी में रखनी पड़ती हैं। और यहाँ अक्सर सिक्योरिटी वाले पूछते हैं कि क्या आपके पास सिगरेट या कोई और ममनुआ चीज़ तो नहीं है। सही। और देखें, मैं तो ये कहूँगा कि यही वो मकाम है जहाँ एक मुसाफिर को अपनी बुरी आदतों को तर्क करने की नीयत कर लेनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है ये। यानी अगर आप एक मुबारक रूहानी सफ़र पर जा रहे हैं, तो सिगरेट नोशी जैसी आदतों को उस प्लास्टिक की टोकरी में ही छोड़ देने का फैसला कर लें। सफ़र में ऐसी चीज़ें वैसे भी ममनुआ होती हैं और परेशानी का बायस बनती हैं। बिल्कुल, और ये सफर का मकसद भी तो यही है ना कि इंसान अपने अंदर तब्दीली लाए। खैर, इस स्कैनिंग के बाद अगला मरहला कस्टम्स का आता है। वहाँ काउंटर पर आपको बताना होता है कि आप कितने रियाल या पाकिस्तानी रुपए साथ ले जा रहे हैं। हाँ, वहाँ मुसाफिर का पासपोर्ट नंबर और रकम बाकायदा दर्ज की जाती है। सही। उसके बाद लगेज यानी सामान की बुकिंग और बैग रैपिंग का प्रोसेस आता है। ये बताया जाता है कि बैग्स को फटने या खराब होने से बचाने के लिए एयरपोर्ट पर प्लास्टिक रैपिंग की सहूलत लाजमी इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर अगर साथ किसी बुजुर्ग की व्हीलचेयर है, तो उसकी भी रैपिंग की जाती है। अच्छा, वज़न की बात करें तो आमतौर पर पाकिस्तानी एयरलाइंस में 40 किलो और सऊदी एयरलाइंस में 46 किलो तक वज़न की इजाज़त होती है। फिर आपको बोर्डिंग पास और सामान की चिट मिलती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये रैपिंग इतनी अहम क्यों है? देखें, हज के सफ़र में सामान का जो निज़ाम है ना, वो आम सफ़र से बहुत मुख्तलिफ और वसी होता है। लाखों हुज्जाज का सामान एक ही वक्त में हैंडल हो रहा होता है। सही, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लगेज सिस्टम पर। एग्जैक्टली। अगर किसी का बैग फट जाए या लोग अक्सर लिक्विड चीज़ें जैसे सालन या पानी की बोतलें बैग में रख देते हैं, अगर वो लीक हो जाएं, तो सिर्फ आपका नहीं बल्कि दूसरे मुसाफिरों का सामान भी खराब हो सकता है। ओह!
یعنی دوسروں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ تو واقعی اہم ہے۔ بالکل، اس لیے یہ ریپنگ آپ کے سامان کو اس بارے لاجسٹیکل سسٹم میں محفوظ رکھتی ہے۔ اور جہاں تک کسٹمز میں کرنسی رجسٹر کروانے کی بات ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ باہر کے ملک جا کر کسی قانونی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صحیح بات ہے۔ اب سامان جمع کروانے کے بعد مسافر کے پاس صرف ایک ہینڈ کیری رہ جاتا ہے اور یہاں سے امیگریشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، FIA کاؤنٹر پر جہاں لمبی لائن لگتی ہے، ہاں، وہاں آپ کا چہرہ سکین ہوتا ہے، تصویر بنتی ہے اور بائیو میٹرک یعنی انگوٹھے کے نشان لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاسپورٹ پر روانگی کی مہر لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم شرط سرکاری ملازمین کے لیے ہے۔ ہاں، وہ NOC والی شرط۔ جی بالکل، ان کے لیے اپنا ڈپارٹمنٹ کا NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انہیں اس پوائنٹ پر روکا جا سکتا ہے۔ یہ شرط تھوڑی سخت نہیں لگتی؟ مطلب لوگ عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھیں، بظاہر سخت لگتی ہے، لیکن اس کا تعلق حقوق العباد اور ریاستی ذمہ داریوں سے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اصل میں ایک سرکاری ملازم کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنے ادارے اور عوام کی طرف۔ ریاست یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنی تمام ذمہ داریاں باقاعدہ پوری کر کے چھٹی منظور کروا کر سفر پر جائیں، تاکہ پیچھے کسی کا کام نہ روکے۔ بالکل صحیح، یہ بھی تو دین کا ہی حصہ ہے۔ یعنی عبادت کے شوق میں آپ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ NOC ضروری ہے۔ اچھا، اب امیگریشن کے بعد ہینڈ کیری کی دوبارہ سکیننگ ہوتی ہے اور پھر مسافر ویٹنگ ایریا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ ہدایت ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ جا رہی ہے تو آپ ایئرپورٹ کے ڈریسنگ روم یا مسجد میں ہی احرام تبدیل کر لیں اور نیت کر لیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا روحانی اور جذباتی لمحہ ہوتا ہے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی، یعنی اس قدر بھیڑ اور شور والے ماحول میں جب ایک انسان اپنا عام لباس اتار کر احرام پہنتا ہے تو اس تبدیلی کا انسان کی ذہنی کیفیت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ہر طبقے کا انسان ہوتا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، سب کے کپڑے ان کی سٹیٹس بتا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی وہ دو سفید چادریں یعنی احرام پہنتے ہیں تو وہ تمام دنیاوی فرق مٹ جاتے ہیں۔ اب وہ صرف اللہ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب نہ تو اسے غصہ کرنا ہے، نہ کسی سے لڑائی کرنی ہے۔ یہ لباس اسے وقتی طور پر دنیا سے کاٹ کر سیدھا روحانیت سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل، یعنی ایگو اور انا وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب وقت آتا ہے تو لوگ جہاز میں سوار ہوتے ہیں۔ اب جہاز کے اندر کے بھی اپنے آداب ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر موبائل کو فلائٹ موڈ پر لگانا اور سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی ہے۔ جی، یہ تو بیسک سیفٹی رولز ہیں۔ ہاں، اور عام طور پر ان فلائٹس میں پورا کھانا سرو کیا جاتا ہے، جس میں چاول، چکن، دہی، جوس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ جو اکثر پیش آتا ہے وہ نماز کا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جی، لوگ اکثر باجماعت نماز پڑھنے کے شوق میں جہاز کے راستوں میں یعنی آئلز میں ہجوم بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ سخت ہدایت یہ ہے کہ نماز اپنی سیٹ پر ہی ادا کی جائے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں عبادت کو لے کر، لیکن اسلام میں دوسروں کے لیے زحمت نہ بننے اور نظم و ضبط کی بہت تاکید ہے۔ صحیح بات ہے۔ جہاز کے راستے ایمرجنسی سچویشنز اور کیبن کرو کے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہاں کھڑ رو کر نماز پڑھیں گے تو نہ صرف فلائٹ آپریشنز میں رکاوٹ آئے گی، بلکہ سڈن ٹربولنس یعنی جہاز کے ہچکولے کھانے کی صورت میں آپ کو اور دوسروں کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اوہ، یعنی یہ سیفٹی ایشو بھی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس لیے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا شرعی طور پر بھی ٹھیک ہے اور انتظامی طور پر بہترین عمل ہے۔ یہ پوائنٹ لوگوں کو لازمی سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اسی سفر کے دوران ایک اور چیز ہوتی ہے، میقات کا اعلان۔ میقات آنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے نیت نہیں کی وہ اب نیت کر لیں۔ جی بالکل، یہ اعلان بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آدھا گھنٹہ پہلے کیوں؟ اس اعلان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، میقات وہ آخری حدود ہیں جہاں سے بغیر نیت اور احرام کے آگے جانا منع ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل یا اونٹوں پر جاتے تھے تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا۔ ہاں، وہ رفتار سلو ہوتی تھی۔ صحیح، لیکن جہاز تو 800-900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، تو میقات کی حد سیکنڈز میں گزر جاتی ہے۔ اچھا، یعنی وقت ہی نہیں ملتا۔
بالکل، اس لیے آدھا گھنٹہ پہلے اعلان ہوتا ہے تاکہ لوگ مینٹلی تیار ہو جائیں، نیند سے جاگ جائیں اور حد گزرنے سے پہلے زبان اور دل سے عمرہ یا حج کی نیت کر لیں۔ اگر نیت کے بغیر میقات گزر جائے تو پھر شرعی پینلٹی یعنی دم دینا پڑتا ہے۔ تو یہ اعلان بیسیکلی ایک سہولت ہے تاکہ مسافر کسی گناہ یا جرمانے سے بچ سکے۔ پھر جب سفر ختم ہوتا ہے اور فلائٹ سعودی عرب میں لینڈ کرتی ہے تو یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ نیا ملک، نئے قوانین۔ جی، لینڈنگ کے بعد مسافروں کو بسوں کے ذریعے ایئرپورٹ ٹرمینل لایا جاتا ہے۔ وہاں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دوبارہ وہ یلو ویکسینیشن کارڈ مانگا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے بائیو میٹرک تلاشی ہوتی ہے اور پاسپورٹ پر داخلے کی مہر لگتی ہے۔ ہاں، اور یہ پروسیس تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے۔ خاص یونیفارم پہنا ہوتا ہے۔ جی، وہ آپ کا سامان ٹرالیوں اور گاڑیوں میں لوڈ کرواتے ہیں، یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ ہاں، اور پھر حجاج کو مکہ یا مدینہ لے جانے والی مخصوص بسوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت پریشان کن لگتی ہے۔ آپ پاسپورٹ لینے کی بات کر رہی ہیں؟ جی، بس میں بیٹھتے ہی بس کا جو عملہ ہے وہ مسافروں سے ان کا پاسپورٹ لے لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ ایک نئے ملک میں ہیں اور آپ کی آخری آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ بھی کوئی اور لے جائے، کیا لوگوں کو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عام حالات میں تو واقعی اپنا پاسپورٹ کسی کو دینا بے وقوفی ہوگی، لیکن سعودی عرب میں حج کا نظام مختلف ہے۔ یہ جو لوگ پاسپورٹ لیتے ہیں یہ کوئی عام ڈرائیور نہیں ہوتے، بلکہ سعودی حکومت کے منظور شدہ معلم کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ باقاعدہ آفیشیل پروسیس ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں حجاج کا ریکارڈ رکھنا، ان کی رہائش ٹریک کرنا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں انہیں ڈھونڈنا آسان ہو۔ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے جو سالوں سے چل رہا ہے۔ صحیح، لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف تو آتا ہے نا، اس کے لیے ہم مسافروں کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اپنے پاسپورٹ اور ویزا کی ایکسٹرا فوٹو کاپیز اپنے ہینڈ کیری میں لازمی رکھیں، تاکہ اصل پاسپورٹ چلا بھی جائے تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہوں۔ باقی یہ صبر اور تحمل کا مرحلہ ہے۔ مسافروں کو قانون پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہاں بھی انسان کا صبر چیک ہو رہا ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ایک بہت گہرا فکری پہلو سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ یعنی حج صرف طواف اور سعی کا نام نہیں ہے۔ گھر سے نکلنا، لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا، چیکنگ کے مراحل سے گزرنا، اپنا سب سے قیمتی کاغذ دوسروں کے حوالے کرنا، اس پورے انتظامی عمل میں جو صبر، برداشت اور نظم و ضبط چاہیے، اصل میں وہی تو حج کی روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ میں بالکل متفق ہوں آپ سے۔ انسان کی انا انہی مراحل میں ٹوٹتی ہے، اور جب وہ ان مشکلات کو خوشی سے برداشت کرتا ہے تبھی وہ اصل میں اللہ کا مہمان بننے کے لائق ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ خیر، ہوٹل پہنچنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے العلم ایجوکیشن سسٹم کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ کا اس سفر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔